बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्ट्रोलॉजी। अगर आपको हिस्ट्री की वीडियोस में दिलचस्पी है और आप इस्लामिक और हिस्ट्री की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो शाम के बारे में है। शाम जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा और मुसलमान मुल्क है, तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। एक इंसान के लिए उसका घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और घर के साथ साथ उसका वतन और उसकी ज़मीन, उसका खित्ता भी उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया ही उसका घर है। ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत, अजीम नेमत के तौर पर इंसान को दी है। मुकम्मल कुरार्स ख़ास अहमियत का हामिल है और इंसान के लिए ये ओढ़ना बछोना है। मगर अल्लाह ताला ने अपनी ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत इसके कुछ इलाकों को दूसरे इलाकों पर फ़ौक़ियत दी है और उसमें एक ख़ास फजीलत और बरकत रखती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब जहाँ के मक्का मदीना है वो सारे मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसी तरह शाम का इलाका भी बहुत बरकत वाला है क्योंकि इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हासिल है। फजीलत वाले इलाकों में शाम सरे फहरिस्त है। कुरानी आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मुल्क शाम की फजीलत का तज़किरा मौजूद है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मुल्क शाम की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इस जगह को सबसे पहले किसने आबाद किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया, क्या क़यामत का जो आगाज़ है वो शाम से होगा या हो चुका है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। और आप जानते हैं कि शाम के किस लश्कर के लिए जन्नत की बशारत अहादीस में मौजूद है। क्या मैदान हशर भी शाम में ही सजाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बग़ैर किसी ताख़ीर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला को लश्कर के साथ रवाना किया और ये लश्कर फ़तह याब हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया। इस्लामी फतूहात से कबल शाम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का मरकज़ रहा है। यहीं से रोमन, कैसरी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से जो कि अपनी सल्तनत का इंतज़ाम करते थे, जो इस जगह की जगराफियाई इम्पोर्टेंस की वाज़िया दलील है। रूमी ताकतो जबर का सिक्का दुनिया के 1/4 हिस्से पर यहीं से चलाया जाता था। जब इस्लाम के मुजाहिद जज़ीरा अरब से निकले तो मगरब की सिमत पहला हमला इसी जुल्म के मरकज़ पर किया गया। शाम की फ़तह दरअसल अहले इस्लाम के लिए अल्लाह का पहला गिफ्ट था। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु की मुजाहिद फ़ौज ने यरमूक की फैसला कुन जंग में कैसर को शिकस्त दी। कैसर हरकल इस तारीख़ी जुमले के साथ रुखसत हुआ, सलाम ए अर्ज़े शाम, जिसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही ये खित्ता अदले फ़ारूकी की झलक पेश करने लगा। जब शाम मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो एशिया और अफ्रीका में रोमियों के बाकी मकबूजा इलाके वन बाय वन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। मुसलमानों की तकबीर की गूंज में मगरब की जानब पेशकदमी जारी रही और ये पेशकदमी मिस्र से होती हुई अफ्रीका के एक बड़े इलाके में फैल गई, यहाँ तक कि शुमाली अफ्रीका तक मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। यहाँ तक ये पेशकदमी बहीरा एब्रीन के साहलों पर पहुँच गया जो कि पूरे शुमाली अफ्रीका पर हावी हो गया। जब यह सिलसिला मराकश तक
پہنچا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس سمندر کے حتین کا تاریخی میدان جو فلسطین میں واقع ہے وہی جگہ ہے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجاہد فوج نے صلیبی طاقتوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس معرکے میں 7 صلیبی بادشاہوں کو گرفتار کر کے سلطان صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ صلاح الدین نے گستاخ رسول رینالڈ کو چھوڑ کر باقی 6 بادشاہوں کی جان بخشی کر دی۔ یہ مسلسل 3 دہائیوں سے جاری جہادی عمل کا نقطۂ عروج تھا، مگر اس کے بعد بھی 200 سال تک ایوبی اور مملوک سلطنتیں صلیبی حملوں کا مقابلہ کرتی رہیں اور امت کے لیے اللہ کی نصرت کا ذریعہ بنتی رہیں۔ چنانچہ شام، خاص طور پر فلسطین، شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جس نے امت مسلمہ کے لیے اتنی طویل مدت تک فیصلہ کن محاذ کا کردار ادا کیا ہو۔ یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری میں جب یہ واقعہ رمضان کے جمعۃ المبارک کے دن ہوا اور جس کے رزلٹ میں پوری امت مسلمہ نے دم ساتھ کر انتظار کیا تھا، مشہور ہے کہ سلطان نے جمعے کی نماز تک جنگ شروع نہ ہونے دی تاکہ مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان مسجدوں میں اسلامی لشکر کی فتح کے لیے دعاگو ہو جائیں۔ یہاں یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شام، خصوصاً فلسطین، وہ سرزمین ہے جہاں تاریخ اسلام کے شاندار دور میں ایک ہی صدی میں 2 بدترین دشمن طاقتیں یعنی یورپ سے آنے والی صلیبی طوفان اور صحرائے گوبی سے اٹھنے والا تاتاری سیلاب شام کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ یوں یہ خطہ عالم اسلام کے لیے زندگی کی ایک نئی لہر کا مرکز بن گیا۔ کئی احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ شام کا خطہ ہمیشہ سے طائفہ منصورہ کا مسکن رہے گا۔ اس مبارک سرزمین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اسی سرزمین کی طرف امام مہدی علیہ السلام ہجرت فرما کر قیام کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ یہ خطہ قیامت سے قبل فتنوں کا مرکز بنے گا اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت نزول فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امت مسلمہ کی قیادت سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے فتنوں کا خاتمہ بھی اسی سرزمین سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس سرزمین سے نہ صرف مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنا سکہ بھی رائج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت سے کچھ دیر پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں شام کی سرزمین کو بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام ہمارے لیے بابرکت سرزمین ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشی کی دعا کرو۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لشکر کو لازم پکڑنے کی تاکید کی کیونکہ یہ اللہ کی پسندیدہ سرزمین ہے اور اسی میں وہ اپنے بہترین بندوں کو داخل کرتا ہے۔ شام کو مومنوں کا گھر بھی کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا اور میری بیک یمن کی طرف کی اور مجھے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے سامنے غنیمت اور رزق رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد رکھی ہے۔
انبیاء کرام کا شام کی طرف ہجرت کا ذکر بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی اور بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سرزمین کہی گئی ہے وہ بھی شام کو کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ غالب اور نصرت مند رہے گا، اور جو لوگ ان کی مدد نہ کریں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ شام ہمیشہ اہل حق کا مسکن رہے گا اور حق پر استقامت دکھانے والے لوگ اس میں ہمیشہ غالب رہیں گے۔ صحیح مسلم میں اس گروہ کے متعلق آیا ہے کہ یہ گروہ حق پر ہوگا اور ہمیشہ قیامت تک حق پر رہے گا۔ علماء کلام کے خاص کلام سے یہ ایک خلاصہ یہ ہے کہ یہ گروہ کسی ایک گروہ یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں، اگرچہ ان کی آخری قیامگاہ شام ہوگی جہاں یہ دجال سے لڑیں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے وہ شرعی علم میں مہارت رکھتے ہوں اور دعوت جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں پیش ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا نزول عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دائیں طرف ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے۔ دجال مشرق سے آئے گا اور فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے۔ وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے پہنچ جائے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا کر ہلاک کر دیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو اس کے کفر کردار تک پہنچائیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی شام کی کئی خصوصیات ہیں، مثلا یہ زمین مومنین کی سکونت ہے، بہترین لوگوں کی سرزمین ہے اور مال و غنیمت اور رزق کی جگہ ہے۔ صحابہ اور تابعین کا شام میں سکونت اختیار کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے جس سے یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں صحابہ کرام دفن ہیں تو وہ شام ہے۔ شام میں جگہ جگہ انبیاء کرام رضی اللہ کی قبریں ہیں، حتیٰ کہ تابعین اور ان کے بعد اسلام کی عظیم خدمات پیش کرنے والے عظیم شخصیات بھی شام میں مدفون ہیں۔ شام کو ہمیشہ اسلام کی عظیم ہستیوں کی اما جگہ اور آباد گاہ کہا گیا ہے۔ شام کے اگر پریزنٹ اس کے جو حالات ہیں ان کی بات کی جائے تو ارض مقدس یعنی شام کا ایک حصہ موجودہ شام سوریہ جس کو کہا جاتا ہے اس وقت آگ اور خون کی ہولے میں لپٹا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہری مصر، لبنان، عراق، اردن، ترکی اور سعودی عربیہ جیسے ممالک میں پناہ لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں اور ہمارے حکمرانوں اور مسلمان تنظیموں کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ غفلت کا نشانہ نہ بنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جان مال اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرے، اور اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جانے کے تمام ذرائع فراہم کرے تاکہ ہم ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اللہ پاک کی پسندیدہ جگہ جنت کو حاصل کر سکیں۔
تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ اس چینل کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔